ग्रीस में इलेक्शन हुए, क्या रिजल्ट आया और इसका ग्रीस एम्बेसी में वीज़ा लगने पर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और सहले औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी बीमार लोग हैं सबको सेहत कामिला आजिला वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और जितने भी लोग रोज़गार के सिलसिले में कहीं निकले हुए हैं, निकल रहे हैं, निकलना चाहते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे और वो खैर व आफियत से मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। और इसी दुआ में एक और दुआ भी शामिल करके अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के जो इस वक्त के हालात जा रहे हैं अपनी खसूसी मदद फरमाए, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को कोई ऐसा हुक्मरान अता फरमाए जो हकीकत में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम करे, चाहे वो किसी भी जमात से तल्लुक़ रखता हो। मसला ये है कि इंसान अच्छा हो, मुल्क का दर्द रखता हो, कुर्सी का दर्द न रखता हो। अगर मुल्क का दर्द रखने वाला होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। लेकिन इसमें एक यही भी बात है कि जैसे हम होंगे वैसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे। अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो हमें हुक्मरान भी अच्छे मिल जाएंगे। पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे तो बहुत से ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो समझदार हैं, उनके पास हुनर है, तालीम है, लेकिन फिर भी वो परदेश में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या परदेश जा रहे हैं या परदेश गए हुए हैं। तो बस अल्लाह पाक ऐसे हालात पैदा कर दे कि किसी माँ से उसका बेटा जुदा ना हो, किसी बहन से उसका भाई जुदा ना हो। लेकिन बहरहाल आप लोगों की खुशी के लिए, घर वालों की खुशी के लिए जो बंदा परदेश में जाता है तो उसके साथ भी आप लोग अच्छा तावन किया करें। परदेश की परेशानियों, दुखों और तकलीफ़ों को आप नहीं समझ सकते। बहुत मुश्किल हालात होते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुज़रती है और बड़े मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। ना पाकिस्तान वालों की खुशियों में बंदा शामिल हो सकता है, ना गमों में शामिल हो सकता है। बस यही है कि यही एक आरज़ू होती है कि बस चलें, चार पैसे कमा लें, घर वाले कोई चीज़ ले लें, घर वाले आसान ज़िंदगी गुजार लें, भाई बहन अच्छे हो जाएं, वालिदैन अच्छे हो जाएं। तो बस इसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं। तो आप लोग भी उनकी कदर किया करें, कोशिश किया करें कि उनसे मुतालबात कम ही किया करें, और कभी अगर ऊंच नीच हो जाती है फ़ोन करने में, ना करने में, बातचीत को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। माफ़ करना और दरगुजर करना सीखें, अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाएगा। ग्रीस में इलेक्शन हुए जिसमें दो पार्टियां थीं जिनका मुकाबला सख्त होना था, लेकिन जो रिज़ल्ट हैं वो इसके उल्ट आए। एक ही पार्टी, वो पार्टी जो पहले ही हुकूमत में मौजूद थी, नया डेमोक्रेटिया, वही पार्टी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स के साथ आगे आई, लेकिन उसको जो हुकूमत बनाने के लिए यहाँ जो 151 सीटों की ज़रूरत होती है उसमें उसकी 5 सीटें कम थीं। तो इस वजह से इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने ना आ सका, और उसी हुकूमत का जो सदर था या उसका पार्टी का जो सदर था उसने ये फ़ैसला किया कि 25 यानी जून जो है उसमें दोबारा इलेक्शन होंगे। इसका मतलब है कि दोबारा अगले महीने इलेक्शन होंगे और वही हुकूमत निकलने के 95% चांसेस हैं जो पहले ही इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, नया डेमोक्रेटिया। अब इसका एम्बेसी के वीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उम्मीद पहले सबकी यही थी कि शायद इलेक्शन के बाद एम्बेसी के हालात बेहतर हो जाएं और लोगों को वीज़े जो हैं वो मुसलसल मिलना शुरू हो जाएं। लेकिन क्योंकि इलेक्शन का रिज़ल्ट भी सामने नहीं आया और जो रिज़ल्ट नज़र आ रहा है वो भी यही आ रहा है कि सेम वही वज़ीर आज़म दोबारा बनेगा। अब इसका कोई रिज़ल्ट आएगा नज़र नहीं आएगा, कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। फ़िलहाल की जो रिपोर्ट है आज तक की, कभी कभार यानी कि रोज़ाना की बेस पे कोई एक आधा वीज़ा लग रहा है और जो ज़्यादा वीज़े हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं 5 नंबर के प्रोसेस में और मेडिकल की वजह से। ये दो मेजर रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं।
بعض پیپر فیک ہوتے ہیں، اس میں تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کیونکہ بندے کو خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فیک پیپر دیے ہوئے ہیں، کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جو دو میجر پرابلمس ہیں وہ ہے 5 نمبر، جس میں کوئی سمجھ نہیں آئی آج تک کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور دوسرا ہے میڈیکل۔ تو میڈیکل تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ سٹرگل کر کے کوشش کر کے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے میڈیکل کروا لیں، کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی میڈیسن کھا کے اپنا علاج کروا کے دوبارہ میڈیکل چیک اپ کروا کے آپ اس وقت امبیسی میں جا سکتے ہیں۔ امبیسی میں آپ کا ویزا آ جاتا ہے جب یہاں سے آپو فاسی جاتی ہے، تو جب وہ آپو فاسی آپ نے امبیسی لے کے جانی ہوتی ہے تو آپ کو انہوں نے میڈیکل کی طرف ریفر کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں تو آپ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ انتظار کر کے اپنی میڈیکلی فٹنگ کو سیٹ کر کے پھر امبیسی کی طرف رجوع کریں۔ بعض دفعہ ایسا بندے کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میں بہت صحت مند ہوں، لیکن ایسے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں جو یہی کہتے تھے کہ میں صحت مند ہوں، اور انہوں نے حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میڈیکل ٹیسٹ نہیں کروائے اور وہ فیل ہو گئے۔ ایک تو سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف پوری توجہ دیں، اور دوسرا ہے آپ کا انٹرویو کی تیاری بھی آپ اچھے طریقے سے کریں، سٹرگل کریں، اور اس کے بعد اپنے معاملات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کریں، خوب دعائیں کریں، گڑ گڑا کے دعائیں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غرباء سے دعائیں کرائیں، اپنے والدین سے دعائیں کرائیں، اور اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے، آپ کا ویزا لگ جائے اور آپ یہاں آ کے اپنے بچوں کا رزق کمائیں۔ ویزا لگنے میں اور نہ لگنے میں ایک میجر پارٹ یہ بھی ہے کہ قصور ہمارا بھی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں جیسے آپ نے وہ گورے کی باتیں بھی سنی تھیں، جس میں اس نے کہا تھا کہ گریس امبیسی کی جگہ ہماری ہے اور ہم جس کو چاہے ویزا دیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ گریس امبیسی میں جب ورک پرمٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گریس میں ایک امپلائر آپ کو کام کے لیے یونان بلا رہا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا بھی اللہ بھلا کرے، یہ ابھی پاکستان میں ہوتے ہیں، ویزا یونان میں اپلائی بھی نہیں کیا ہوتا، امبیسی میں پیپر گئے بھی نہیں ہوتے، تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہاں بھئی شنگن کنٹری میں آگے کیسے چلا جاؤں؟ میں اٹلی جانا چاہتا ہوں، میں فرانس جانا چاہتا ہوں، میں جرمنی جانا چاہتا ہوں، میں یہاں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی امبیسی سے جا کے ویزا لیں۔ اب یونان کی امبیسی سے ویزا لے کے یونان کے ایک ورک پرمٹ ویزے کے اوپر، جس کا مطلب ہے کہ کام کے لیے جا رہا ہوں، ورک پرمٹ کام کا پرمٹ ہے، اور کام کے لیے جا رہا ہوں اور آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ اور جب ایسی باتیں امبیسی کے قانون میں بھی پڑتی ہیں، یقیناً ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کتنے بندوں کو ویزے دیے ہیں اور اس وقت گریس میں کتنے بندے موجود ہیں اور اس میں سے کتنے کم ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، پاکستان کو ریجیکٹ کرو، کسی اور کنٹری سے بندے چوز کرو اور ان کو آگے لے کے آؤ۔ یہی ہو رہا ہے اور یہی لگ رہا ہے کہ ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمارے بندوں نے تو جانا ہے جرمن، فرانس، پرتگال، اٹلی، وہ آگے جانا ہے کیونکہ ان کو آگے جانے کی جلدی ہے، آگے جانے کی جلدی ہے۔ لیکن جہاں ہم نے آگے سچی مچی جانا ہے، جہاں ہم نے قبر میں جانا ہے، اس کی ہمیں نہ جلدی ہے، نہ اس کی ہمارے پاس تیاری کا ٹائم ہے، نہ اس کی ہمیں فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ حج کی فکر ہے۔ ہمارے پاس 25 26 30 40، ہم بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جینٹ سے کہتے ہیں پیسے مانگو جتنے مرضی ہے مانگو، ہمیں باہر لے جاؤ۔ حالانکہ جب آپ کے پاس اتنی رقم ہے تو حج بھی آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ تھوڑا سا پیچھے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، لیکن جرمن، فرانس، اٹلی میں آپ کا ہاتھ آگے چلا جاتا ہے۔ تو ضرور آئیں، ضرور محنت کریں، ضرور پیسے کمائیں، لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے، اسی پروسیس کے تحت چلا کریں۔ یونان آئیں، جہاں کا آپ کو ویزا مل رہا ہے، جہاں کا ورک پرمٹ ہے وہاں آئیں، جو مالک آپ کو بلا رہا ہے وہ کام کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، آپ وہاں آئیں، کام کریں، حالات دیکھیں، جتنا اس کا پاس لیگل پروسیس ہے اتنا وقت گزاریں اور پھر آگے چلے جائیں، تاکہ آپ کم سے کم دوسرے بندوں کے ساتھ زیادتی تو نہ کریں۔ اب ہر بندہ جب آگے جانے کا سوچے گا اور آگے جائے گا تو پھر اس کا یہاں کے جو بندے ہیں ان کے ویزے تو نہیں لگیں گے، اور یہی ہو رہا ہے، اور ایسا ہی امید ہے کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بس یہ آہستہ آہستہ جب لگیں گے ہی نہیں تو پھر ریجیکٹ ہی ہونے ہیں، تو پھر کون جمع کروائے گا؟ آہستہ آہستہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پھر جس نے جرمنی فرانس جانا ہے وہ بھی چلے جائیں گے، اور جس نے یہاں رہنا ہے وہ بھی یہاں رہ لیں گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یونان نے ڈپورٹ کے سلسلے کو بہت تیز کر دیا ہے، خصوصاً بالخصوص پاکستانیوں کو انہوں نے لاسٹ میرا خیال ہے 2-3 منتھس میں کثیر تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ ڈپورٹ کیے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈنکی لگا کے آ رہے ہیں، آپ کسی اور ذریعے سے آ رہے ہیں، تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ پہنچے اور پہنچتے ہی ڈپورٹ ہو گئے تو آپ کی ساری محنت، پیسہ، ہر چیز ضائع چلی جائے گی۔ ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے سوچ لیجئے گا، کوشش کیجئے گا کہ لیگل طریقے سے آئیں،
غیر لیگل جو طریقہ ہے اس کو نہ اختیار کیا جائے، اور کوشش کریں کہ کسی پیپر کے اوپر کسی اچھے طریقے سے آ جائیں، تاکہ کم از کم یہاں آ کے دھکے تو نہ کھائیں، دوبارہ ڈپورٹ تو نہ ہو جائیں۔ ایک اس بات کے اوپر غور و فکر کیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بھی ایجنٹ کو آپ نے ویزا دینا ہے، جس کے ساتھ بھی آپ نے بات کرنی ہے، جس کے ذریعے سے بھی آپ آ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کو ماما ہے، چاچا ہے، تایا ہے، ایجنٹ ہے، جو بھی ہے، اس سے پہلے یہ بات کلیئر کر لیا کریں کہ بھائی اگر ویزا نہیں لگتا تو میرا کتنا نقصان ہے، کیونکہ ایجنٹ جو ہیں وہ پہلے شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں اور بعد صافی کی طرح کڑوے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے بات کر لیں۔ اور دین کا بھی یہ اصول ہے کہ جب دو تین مسلمان یا دو مسلمان آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو وہ دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے جب کسی بھی ایجنٹ کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیں، دو گواہوں کی موجودگی میں لکھ لیں۔ بعد میں رونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اچھے اقدام کر لیے جائیں۔ یہ چیزیں تھیں، ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویزا لینے اور دینے کے معاملے میں آپ ہم سے رابطہ بالکل نہ کیجیے گا۔ ہم نے نہ ویزے لینے ہیں، نہ ویزے دینے ہیں، نہ ویزوں کے کاموں میں پڑنا ہے، کیونکہ ہم ہیں بالکل سیدھے سادے غریب بندے ہیں، مزدور بندے ہیں، دہاڑی دار بندے ہیں، اور ہم سے لوگوں کی گالیاں نہیں کھائی جاتی، فراڈ نہیں کیے جا سکتے، ہم سیدھے سادے بندے ہیں۔ تو اس لیے ویزے کے سلسلے میں آپ ہم سے رابطہ نہ کیجیے گا۔ باقی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، امبیسی سے ریلیٹڈ کسی قسم کے کوئی فارم کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نوکر خادم ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ باقی اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اپنے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جلد بازی نہ کریں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو ضرور انشاءاللہ عز و جل منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ قرآن اور حدیث اور سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط کر لیں، پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلیں، اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے دین کو ضرور ساتھ لے کے چلیں۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور دوسرے جتنے بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں کسی کا حق نہ کھائیں، کیونکہ یہ دنیا تو یہاں رہ جانی ہے، آخرت میں آپ کو پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔